हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में दो बड़ी खबरें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साबिक आईएसआई चीफ फैज हमीद के बारे में, जिनके केस में दो गवाह सामने आ गए हैं। वो गवाह कौन है, उनका किरदार क्या है, उसके बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर एक टैक्सी ड्राइवर मनशियात फरोशी करता था। कैसे पकड़ा गया, किसने पकड़वाया, पूरी बैकग्राउंड है हमारे पास। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। जी फखर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र शाह जी, आप सुनाए खैरियत? क्या नई ताज़ी है? शाह जी नई ताज़ी आजकल तो ओवरऑल देखें तो पंजाब के अंदर जो सैलाब है उसने तबाहकारियाँ मचाई हुई हैं और उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है हुकूमत के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंतज़ामिया के हवाले से कुछ ना कुछ हमें रिस्पांस की भी शक्ल में नज़र आ रही है। पहले तो मुझे आप बताएं कि आपका झेलम डिस्ट्रिक्ट भी अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और ओवरऑल ये पंजाब की क्या सूरत हाल है? फ़खर, हमारे झेलम ज़िला में जब भी सैलाब माजी में आता था तो वो इफ़ेक्ट करता था, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो झेलम शहर को बचा लिया एक बंद बांध के। अच्छा। जो कि जिसकी वजह से जो पानी है वो शहर के अंदर नहीं आता। अलबत्ता जो सबब्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं हमेशा। इस दफ़ा भी गालबन हो रहे हैं। मेरे जानने वाले मेरे अजीज़ सियालकोट में हैं और सियालकोट से मुझे इतला मिल रही है कि वहाँ पर तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। 84 के करीब अजला 84 के करीब गाँव हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। और मेरे जो अजीज़ हैं वो खरोटा सईदा के इलाके में रहते हैं। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कॉल की, कुछ से मिल सकी कॉल, कुछ से नहीं मिल सकी। तो मुझे मेरे कज़न ही है शुजात शाह, उन्होंने बताया कि पहली दफ़ा हुआ है कि पानी उनके गांव में आया है। अच्छा। और बड़े परेशान हैं। ज़ाहिर है सियालकोट के बासी, पसरूर के, नारोवाल के, ये तमाम जो इलाके दरिया रावी के करीब बसने वाले, इर्द गिर्द बसने वाले, दरिया सतलुज के इर्द गिर्द बसने वाले तमाम लोग सैलाब बड़ा तंग कर रहा है। खैर हम इसके ऊपर मेरी कोशिश काम हुकूमत की तरफ से कोई क्या कहते हैं आपके जानने वाले रिश्तेदार, कोई हुकूमत लोगों को रेस्क्यू करने में? ये कह रहे हैं कि हुकूमत अभी नहीं वहाँ पर पहुँच चुकी क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है। अच्छा। सरकार के पास बंदे कम होते हैं और जो बंदे होते हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती। रेस्क्यू 1122 उसके बारे में मैंने सुना है कि वो जेन्युइनली बड़ा काम कर रही है। बाकी पुलिस और इंतज़ामिया या बाकी जो इदारे, पंजाब की टीमें भी सुना है वो भी लोगों को रेस्क्यू करने में वो है, लेकिन जो एक्चुअल लेकिन क्रिटिसिज्म भी बड़ा हो रहा है कि ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म तो होगा क्योंकि ज़ाहिर है लोग तंग होंगे, लोगों को आसरा नहीं मिलेगा, लोग क्रिटिसाइज़ तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मेरी फ़खर कोशिश ये होगी कि अगले 2-3 दिनों में हम सैलाब से मुतासरा इलाकों में जाएं और जाके बताएं। देखें, पहले सैलाब ऊपर था, अब इस तरफ आया है और हर तरफ तबाहकारी है। तो खैर ये तो होता रहेगा। सबसे पहले जल्दी से मुझे बताएं कि फैज़ हमीद फॉर्मर आईएसआई चीफ, पाकिस्तान की तारीख़ के कमोबेश दूसरे आईएसआई चीफ हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है। उनके ख़िलाफ़ 2 गवाह आ गए हैं। कौन से 2 गवाह हैं और कहानी क्या है? पहले मुझे ये बताएं, मुझे नहीं पता पहले आईएसआई चीफ कौन है जिनके खिलाफ? जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा। जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को वो बट का कहलाते थे, लेकिन वो ज़ियाउद्दीन ख्वाजा ख्वाजा थे बेसिकली। बीमार हैं, अपने घर पे हैं। उन्हें कुछ अर्सा पहले डेंगू हो गया था, आजकल बीमार है। मैं उनके घर किसी ज़माने में जाता रहा, उन्होंने मुझे पहला इंटरव्यू भी दिया था। 4-5 साल मैं उनसे रब्ता करता रहा। अच्छा। मुझे पहला इंटरव्यू दिया था। 6 साल मैं रब्ता करता रहा सईद मेहदी साहब से। तो ये 2 कैरेक्टर, और एक खातून थी वो टेररिज्म के केस में थी, मुशर्रफ साहब के। उनके घर पास भी मैं 6 साल उनकी फैमिली से रब्ते में रहा। तो जनरल साहब ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब बड़े अच्छे, बड़े नफीस आदमी हैं। बीमार हैं, खुदा उनको सेहत दे। मेरे कुछ अर्सा, काफ़ी अर्सा हो गया बल्कि पहले बात हुई थी, तो खुदा उनको सेहत दे। बड़े नफीस, बहुत शरीफ आदमी। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। फिर उनके ख़िलाफ़ केस तैयार किया गया, लेकिन केस फाइल नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन उनकी जितनी भी पेंशन पर्स प्रिविलेजेस थे वो मैं लाहौर में उनके घर पे जाता था। 10 मरले के घर में रह रहे थे। एक जर्नैल जो कि आर्मी चीफ बन गया था, कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे तो आर्मी चीफ बन गए थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने, उनके साथियों ने कब्जा कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, वो भी उनको कोई रिलीफ नहीं दिला सके। आल्दो कि उन्होंने एक हुकूमती ओहदा पंजाब हुकूमत में दिया उनको, लेकिन ज़ाहिर है
جو انہیں آرمی چیف کی حیثیت سے یا سابق کور کمانڈر کی حیثیت سے پرکس ملنے تھے وہ نہیں ملے، بلکہ نواز شریف صاحب نے جنرل کیانی کو بھی بھیجا تھا ان کا کیس پہ میری اطلاعات کے مطابق کچھ نہیں ہوا، پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ تو فیض حمید ابھی تازہ ہیں، یہ بتائیں ان کے بارے میں۔ ان کا کیس تو ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کس طرح ٹاپ سٹی جو ہے وہ انوالو ہوا، اور بھی کیسز تھے، ابھی بتائیں کیا ہوا ہے۔ اچھا شاہ جی، جو جنرل فیض حمید کا ہے نا کورٹ مارشل کا، میں پہلے دن سے اس کو فالو کر رہا ہوں، اور میری جی ہمیں یاد ہے، ہم ادھر کتنی خبریں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی سنی سنائی، میں جو ڈائریکٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ ہے وہ اس سے ہی، اور ان کا جو آفیشیل ورژن ہے وہ لے کے وہ کیا کروں۔ ابھی آپ کے ہارسز ماؤتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی ہارسز ماؤتھ جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ سٹوری انہوں نے بتائی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو جنرل فیض حمید ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹاپ سٹی کی طرف سے پٹیشن ایک دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، جنرل فیض حمید کے علاوہ 2 اور لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا اس میں، وہ پتہ ہے کون کون سے تھے؟ ایک کا نام تھا بریگیڈیئر نعیم فخر، اور دوسرے کا نام تھا بریگیڈیئر غفار۔ یہ دونوں ان کے بڑے ساتھی تھے، بڑے قریبی ساتھی، اور ان کا تعلق بھی بنیادی طور پہ جو ہے یہ چکوال سے ہی ہے، تو دونوں جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے گرائی تھے، تو اس وجہ سے جنرل فیض حمید ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور جتنے بھی ٹاسک وغیرہ دیے جاتے تھے جنرل فیض حمید کی طرف سے وہ ان کے ذریعے دیے جاتے تھے۔ یہ دونوں کی عہدوں کے اوپر تھے۔ جنرل غفار جو تھے میرا خیال ہے وہ جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھے کوئی پروجیکٹس کے حوالے سے ISI کے اندر، اور جو دوسرے تھے وہ بھی امپورٹنٹ اور کی پوزیشن پہ تھے۔ بہرحال ان کو جب جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تھا 8 اگست کو غالباً ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر ISPR کی طرف سے ایک اور پریس ریلیز آئی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 3 اور ریٹائرڈ آفیشلز ان کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے 2 تھے جنرل یہ جو بریگیڈیئر نعیم فخر اور بریگیڈیئر غفار، ان کو گرفتار کیا گیا تھا جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے 1 ہفتے کے بعد۔ تو اب جو میری اطلاع ہے کہ ایک تو جنرل فیض حمید کا جو اب ہم نے اس پہ پروسیس بھی پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو پروسیس چل رہا ہے نا وہ پروسیکیوشن کی طرف سے جو وٹنس ہیں اور اس کے ساتھ جو ایویڈنس ہیں وہ اس کے پروسیکیوشن پیش کر رہی ہے، اس پہ پھر جو ہے وہ ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے کہ جو ڈیفنس کی طرف سے اس پہ تھارولی جرح کی جاتی ہے، وہ چاہے وہ ایویڈنس ہوں چاہے وٹنس ہوں، تو اس پہ یہ تقریباً جو ایگزامینیشن ان چیف ہے اس کا پروسیس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور پروسیکیوشن کا اوورآل جو گواہان کی فہرست تھی اور ایویڈنس کی وہ بھی تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مزید شاید 2 یا 3 اور سماعتیں ہوں گی اس میں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کل بھی جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی سماعت تھی، یعنی بدھ والے دن راولپنڈی میں، منگل والے دن بھی تھی اور سوموار والے دن بھی، 3 دن لگاتار یہ سماعتیں ہوئی ہیں اور 9 to 5 لمبی سماعتیں ہوئی ہیں۔ اور یہ کیونکہ جنرل فیض حمید کے جو وکیل تھے وہ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے باہر، وہ واپس آئے ہیں، تو اس کے بعد یہ ریزیوم ہوا ہے۔ اس میں جو میری اطلاع ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو پروسیکیوشن کے کی وٹنس ہیں وہ دونوں جو جنرل فیض حمید کے رائٹ ہینڈ مین تھے، یہ دونوں بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم فخر، یہ دونوں جو ہے جنرل فیض حمید کے خلاف کی وٹنس ہیں پروسیکیوشن کے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپروور ہیں۔ جو میری مطلب اطلاع ہے یا تو یہ ہونا کہ کی اکیوز تھے تو ان کے خلاف بھی کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے تھی، ان کے خلاف کوئی کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی، کورٹ مارشل صرف جنرل فیض حمید کا ہو رہا ہے۔ تو یہ پروسیکیوشن جو ہے، جو ان سے انویسٹیگیشن کی گئی تھی اور جو تحقیقات کی گئی ہیں، تو ان سے جو کچھ چیزیں، جو انفارمیشن، جو معلومات، جو ڈاکیومنٹ، یہ سارا کچھ ملا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر پروسیکیوشن کی جو ریلائنس ہے مینلی یہ ان 2 بریگیڈیئرز کے حوالے سے۔ میں نے پھر اس پہ جو ہے نا جنرل فیض حمید کے جو وکیل ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا، پہلے تو میں نے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو جنرل فیض حمید کے خلاف گواہان ہے اس میں کوئی ٹاپ کے لیول کا کوئی جنرل رینک کا بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ انہوں نے وہ ایک زپ کی ایموجی بھیجی کہ میں نہیں بتا سکتا۔ میں اس سینس میں ان سے پوچھ رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بطور گواہی جو گواہ کے وہ پیش ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے نہ تو وہ جنرل باجوہ کو نہ پروسیکیوشن کی طرف سے وہ کیا گیا ہے۔ میں نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے، تو کہتے ہیں ہمارا ابھی تک کوئی پلان نہیں کیا گیا۔ پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا از اٹ ٹرو کہ جو بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم فخر ہیں یہ پروسیکیوشن کے کی وٹنس ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آئی نائدر کنفرم نار ڈینائی۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ ایک وہ ہو رہا ہے کہ یہ شاید
یہ دو کی جو ہیں وہ گواہان کے طور پہ ہیں. تو جنرل فیض حمید کا یہ پروسیکیوشن کا پروسیس تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد ان کی دفاع کی باری ہے. وہ اپنے گواہان کون کون سے پیش کرتے ہیں یہ میں نے ان سے پوچھا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم پروسیکیوشن کی جتنی بھی وٹنس اور اس کو وہ کریں گے ہاں نہیں دکھاتے. تو انہوں نے کہا ابھی ہم نے جو ہے نا وہ اسٹریٹجی فائنلائز ہی نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ شاہ جی یہ جو ہمارے میڈیا کے دوست, آپ کو پتہ کتنی دفعہ وہ یہ بتا چکے ہیں اور رپورٹ کر چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا تو فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور بس وہ سنانا وہ ہے, تو ابھی کافی ٹائم لگ رہا ہے. میں اب آپ کو بتاؤں, پارلیمنٹ میں آپ کو یاد ہے, ہاں ہاں وہ آپ نے ہی رپورٹ کیا تھا. نہیں وہ تو دیکھیں نا, لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے اسے اپنی کریڈیبلٹی عزیز ہوتی ہے, اور وہ جو چیز اسے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ رپورٹ کرتا ہے اپنے پاس سے نہیں, کیونکہ اس کا یہ پروفیشن ہے, ساری زندگی اس کے ساتھ یہ چلے گی کہ اس نے اچھی رپورٹوں, جو چیزیں اس نے سنی ہیں یا دیکھی ہیں وہ رپورٹ کی. تو وہ کوئی وہ جو مجھے آئیڈیا ہے آپ کن کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سزا ہو جائے گی, وہ اپنی جگہ سچے ہیں, کیونکہ جب اتنی اہم شخصیات کہتی ہیں نہیں سزا نہیں ہو جائے گی. رپورٹ یہ ہوا تھا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کنکلوڈ ہو چکا ہے, بس وہ فیصلہ طے ہو چکا ہے, صرف سنانا ہے. تو یہ ایسا نہیں, ابھی تک پروسیکیوشن کا پروسیس چل رہا ہے. ابھی تو وہ فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو جو ہوگا وہ مطلب وہ دیکھا جائے گا. لیکن یہ جو اس طرح کی جو میڈیا کے وہ کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کے وکیل ہیں وہ بڑے ایکسیسیبل ہیں جرنلسٹ کے ساتھ. ایٹ لیسٹ وہ کنفرم کر لینا چاہیے جو جرنلسٹ ہیں ان کو. نہیں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, بالکل آئی ایگری. ہاں تو یہ جنرل فیض حمید کی اب تک کی جو پیش رفت ہے. شاہ جی اچھا مجھے یہ بتائیں, یونیورسٹی کا آپ بتا رہے تھے, اور یہ آج خبر میں نے بھی پڑھی لیکن یونیورسٹی کا نام نہیں دیا ہوا تھا. بڑی انٹرسٹنگ, پتہ ہی نہیں. ہاں تو بڑی انٹرسٹنگ آپ کے پاس جو ہے نا اس کی تفصیلات بھی ہیں کہ وہ یونیورسٹی کون سی ہے. فخر بات یہ ہے کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہیں انٹیریئر کمیٹی کے خرم نواز ایم این اے اسلام آباد کے دیہی علاقے سے, اور یہ حکومتی جماعت میں, تو اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کے سربراہ ہیں. تو اپنی کمیٹی میٹنگ کافی بڑی اچھے طریقے سے یہ کرتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں. میں تو ابھی آج کل نہیں کور کر رہا ان کو, لیکن انہوں نے کل اے این ایف کو بلایا ہوا تھا کہ وہ آئے اور بریف کرے کہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں کیا صورتحال ہے. تو اے این ایف والوں نے بتایا جو بھی ان کی بریف تھی. تو باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ جی ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جو یہاں پر ایک تعلیمی ادارے میں منشیات فروخت کرتا تھا واٹس ایپ کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیوں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کون سا تعلیمی ادارہ ہے. تو میں نے خرم نواز صاحب کو میں نے کال کی, خرم نواز کو, تو انہوں نے بتایا کہ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, یہ پہلے بھی ہے, میں نے کہتے میرے پچھلے ٹینیور کی بات ہے. اچھا. لیکن واقعہ بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ جی اصل میں اس میں ایک طالب علم کو استعمال کیا گیا تھا, طالب علم کو استعمال کیا گیا تھا, اس نے مقامی پولیس کو اسسٹ کیا تھا. اچھا. اور اس طالب علم بطور انفارمر, بطور انفارمر. اچھا. اور بطور انفارمر اس نے پولیس کو بتایا کہ یہاں پر یونیورسٹی کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور آتا ہے اور وہ منشیات دیتا ہے طلباء میں, اور طلباء اس سے خریدتے ہیں اور واٹس ایپ پہ آرڈر کرتے ہیں. اچھا. اب جو نیچر آف ڈرگ بھی بتائیے. نیچر آف ڈرگ جو بھی منشیات ہو, آئس ہو, چرس ہو, کوکین ہو, ٹھیک ہے, جو تو یہ قائد اعظم یونیورسٹی ہماری, اچھا, جو پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹی, وہاں پر یہ ہوا. پولیس نے کارروائی کی, بندہ گرفتار ہو گیا. اگلی بات یہ ہے کہ خرم نواز نے بتایا کہ 2 ماہ کے اندر وہ واپس آ گیا. اچھا. خرم نواز کا کہنا یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو بچے ہیں ان کی کولیبریشن لا انفورسمنٹ کے ساتھ, پولیس کے ساتھ یا اے این ایف کے ساتھ کروائیں. سب سے بڑا سورس آپ کو بچے بتا سکتے ہیں, اور انٹیلیجنٹ بچے. اور یہ انہوں نے ایک خیال ظاہر کیا, انہوں نے پھر یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ منشیات جو ہے, منشیات کے معاملات کو کرائم اگینسٹ اسٹیٹ قرار دیا جائے, اور اس کے اوپر پراسیکیوشن بھی تگڑی ہونی چاہیے اور ہر جگہ پہ پراسیکیوٹر ہونا چاہیے. تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا. جو وہ اب رہا ہے بندہ, وہ بندہ رہا ہو گیا, وہ تو باہر ہو گیا, اب تو نئے کیسز آ رہے ہیں. اچھا. اور تعلیمی اداروں میں بہت برا حال ہے فخر, منشیات کے حوالے سے خوف آتا ہے. جو اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں, جو بالخصوص جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر بہت ہیفٹی فیسیں لی جاتی ہیں. تو فخر میرے پاس تو یہی ہے.
شاہ جی یہ بڑا سیریس ایک میرا خیال ہے معاملہ ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے، مطلب ہم سب کے بچے ہیں، سب کا جو ہے وہ فیوچر ہے انہی نئی نسل کے ساتھ، اور یہ اس طرح جو ہے ان چیک نہیں ہونا چاہیے. کوئی شک ہی نہیں. یونیورسٹیز کے حوالے سے جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں، یہ جو سجیشن دی گئی ہے کہ کولیبریشن ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اویئرنیس کیمپینس چلانی چاہیے یونیورسٹی میں، اے این ایف کو، خاص طور پہ جو ینگ بچے ہیں، بالکل جو نوجوان ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان میں اتنی زیادہ برے اور اچھے کی تمیز نہیں ہوتی. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ پوری ایک اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے اور اس پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے. یہ ایک انٹرسٹنگ. شاہ جی کوئی آج کل بیوروکریسی میں بھی بڑی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، ریشفلنگ ہو رہی ہے، کوئی کسی کو اٹھا کے کہیں پھینکا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. تو کوئی آپ کے پاس کوئی ہے اس طرح کی انٹرسٹنگ؟ فخر میرے پاس تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا، اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے. وزارت اطلاعات نے آپ کو پتہ ہے بیرونی ممالک تعینات کر دیے ہیں اپنے افسران. اچھا. تو اس میں بہت سارے لوگوں کی کمپلینٹس ہیں. اچھا ویسے ان میں تعیناتیاں ہوتی من پسند لوگوں کی ہیں؟ نہیں، کچھ میرٹ پہ بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل، لیکن کچھ میرٹ پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن میرٹ والوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور سفارش والوں کی زیادہ ہوتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن آج نا ایک انٹرسٹنگ نوٹیفیکیشن میرے واٹس ایپ کے اوپر آیا. نوٹیفیکیشن آتے ہیں نا کون کہاں پر تعینات ہو، نام لکھا ہوا تھا محمد عرفان بیگ. اچھا. ان کو تعینات کر دیا گیا ہے وزیر اعظم معائنہ کمیشن کا ممبر. اچھا. اور وہاں پر ڈپٹی چیئرمین ہوا کرتے تھے ظاہر شاہ. وہ میرے خیال میں ان کا ٹینیور پورا ہو گیا، تو ظاہر عرفان بیگ کو جو ہے وہاں پر لگا. اور عرفان بیگ کون ہے؟ یہ عرفان بیگ ڈی جی نیب راولپنڈی تھے. اچھا. اور عرفان بیگ جو ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ عرفان بیگ ہیں ڈی جی نیب جنہوں نے عمران خان کو 9 مئی کیس میں گرفتار کیا تھا، نیب کے کیس میں. اچھا. یہ وہ عرفان بیگ ہے. اور پھر مجھے اور بھی ان کے بارے میں بڑا، بیسیکلی یہ ہاکی پلیئر تھے. اچھا. یہ ان کے کولیگز بتاتے ہیں کہ یہ ہاکی پلیئر تھے کسی زمانے میں. تو ان کے والد نے نیشنل لیول پہ ہاکی کھیلا کرتے تھے، تو ان کے والد نے ان کو روک دیا تھا ہاکی کے کیمپ جانے سے. جب ان کی سلیکشن ہو گئی نیشنل لیول پہ، انڈیا کو جا رہی تھی، 1982-83 کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. تو پھر یہ نیب شیب میں آ گئے، جو بھی پروسیس ہوا ہوگا. اور ان کا نام ایک اور 2 والوں سے بھی بڑا جانا جاتا ہے. یہ سندھ میں رہے ہیں، سکھر میں. اچھا. سکھر میں انہوں نے کوئی 10 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے نا وہ واگزار کروائی ریاست کی، حکومت کی. اچھا. بطور ڈی جی نیب سکھر؟ بطور ڈی جی نیب سکھر. اور پھر انہوں نے کوئی 20 ارب روپے کی، جو غالباً میں اگر فگر اوپر ہو جائے، مجھے یقین ہے اتنا ہی ہے، 20 ارب روپے کی جو گندم ہے، آپ کو پتہ ہے گندم کا بھی معاملہ تھا، گندم لوگوں نے چھپا لی تھی، تو وہ بھی انہوں نے کروائی تھی. تو خیر انہیں وزیر اعظم معائنہ کمیشن کا ممبر لگایا گیا. آئی ہوپ ہی ول ڈو ہز بیسٹ. لیکن ایک انٹرسٹنگ پوسٹنگ تھی جو ہماری نظر سے سامنے گزری. اور بھی بہت چیزیں ہیں بہت سارے آفسرز کے بارے میں، لیکن یہ آفسر ذرا مجھے انٹرسٹنگ لگے عمران خان کے حوالے سے، اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے. ٹھیک. تو یہ ہے میرے خیال میں یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں کمنٹ اپنا ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہیں تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.